अस्सलाम वालेकुम जी, आप एबीएन डिजिटल देख रहे हैं और मैं फैसल अब्बास हूँ। एक वक्त था जब नैब का नाम सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक खौफ की अलामत समझा जाता था। फाइल खुलती तो बाजारों में एक सरगोशियाँ बढ़ जाती और सम जारी होता तो सियासी हलकों में हलचल मच जाती। और जब भी कोई बड़ी गिरफ्तारी होती तो एक ही बात ज़बान ज़द-ए-आम होती कि क्या ये एहतिसाब है या फिर सियासी इंतकाम। कारोबारी बिरादरी के लिए भी नैब का दरवाज़ा गोया एक ऐसी घंटी थी जो बजते ही कारोबार कांप उठते थे कि कहीं कोई नया नोटिस, कहीं कोई नई इंक्वायरी और कहीं बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किए जाने की सरगोशियाँ। ये मंजरनामा बरसों तक पाकिस्तानी मईशत के बादलों पर साया किए रहा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर हुकूमत अपने मुखालिफिन पर हाथ डालने के लिए नैब का सहारा लेती रही और हर अपोजिशन नैब को इंतकाम का आला करार देती रही। यूं लगता था जैसे एहतिसाब के नाम पर एक ऐसा खेल जारी है जिसमें असूल बदलते रहते थे बट किरदार वही रहते थे। आज सवाल ये नहीं कि नैब क्या था, असल सवाल ये है कि नैब ने पाकिस्तान की सियासत, मईशत और गवर्नेंस पर क्या असरात छोड़े और क्या वाकई एहतिसाब कभी गैर जानिबदार हो सका या फिर इदारा हमेशा ताकतवरों के इशारों पर चलता रहा। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग के नाम पर कायम होने वाला कौमी एहतिसाब ब्यूरो सालों तक सियासी तनाज़ात का मरकज बना रहा। मुशर्रफ दौर से जुड़ी मुतनाज़ कार्रवाइयाँ, बार बार की गिरफ्तारियां और अदालतों में गिरते हुए केसेस ने ऐसे सवालात उठाए जिनका जवाब ना तो इदारा दे सका और ना ही हुकूमतें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दर्जनों सियासतदानों के खिलाफ बरसों चलने वाली तहकीकात आखिरकार ठोस शवाहिद ना मिलने पर खत्म हुई। नैब का इदारा 6 नवंबर 1999 को बनाया गया, जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया, जो बाद में पार्लियामेंट से मंजूर होकर कानून बना। नैब की इब्तदा में ही अकाउंटेबिलिटी कन्वेंशन के तहत चलाई गई, जिसमें 21 साल की नाअहली और भारी जुर्मानों को नाफिज किया गया। तकरीबन 1000 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर किए गए, जिनमें ये तासुर दिया जाता है कि इनमें मुतअद्दिद केसेस सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी थे, जिनमें सरे फहरिस्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, बदउनवानी, हेलीकॉप्टर केस में 14 साल की सजा सुनाई गई, जो बाद में सऊदी अरब जलावतनी में तब्दील हो गई। इसके अलावा मुतअद्दिद अफराद के रेफरेंस बनाए गए, जिनमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के वजीर या रहनुमा शामिल थे। नैब ने मुशर्रफ के दौर में 4000 अफराद को रेफरेंसेस में नामजद किया, जिनमें से हजारों को हिरासत में भी लिया गया, जिसका मकसद ये बताया जाता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से सियासी इंतकाम लेना था। नैब की इन कार्रवाइयों का सिलसिला पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी थम न सका, जिसमें साबिक हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन को नैब के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, मगर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात का सिलसिला न थम सका। नैब ने 2018 से 2022 के दौरान 1200 से ज़ायद तहकीकात की, जिनमें 300 प्लस रेफरेंसेस दायर हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 200 से ज़ायद रहनुमा मुतासिर हुए, जबकि पीटीआई के 10 से 15% केसेस थे और पीटीआई दौर में बदतरीन बनने वाले केसेस में शाहिद खाकान अब्बासी पर एलएनजी केस, जबकि एहसन इकबाल पर बनाया गया नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स से मुतल्लिक था। एहसन इकबाल पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नेस्पैक पर दबाव बढ़ाकर 397.52 बिलियन बढ़ाना और अपने हलके में सियासी फायदे उठाना इनको नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया, 2 माह कैद में रखा, जिसमें भी नैब अपने शवाहिद पेश न कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, प्रोजेक्ट अवामी मफाद के लिए था और इसमें एक और अहम केस शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि एलएनजी केस, जिन पर 2013 में पेट्रोलियम वजीर के तौर पर बनाया गया। ये केस एलएनजी दरामद के 15 साला केस से मुतल्लिक था, जो कि कतर से 16 अरब डॉलर का मुआहदा था। नैब के मुताबिक इन्होंने WTPL के गैर शफाफ तरीके, जो कि PPRA की खिलाफ वर्जी थी और कौमी खजाने को 21 से 47 बिलियन का नुकसान पहुंचा, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी 2019 में 4 माह कैद में रहे और जमानत पर रिहा हुए, जबकि 2024 में एहतिसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर केस वापस लिया, क्योंकि इस केस में भी नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका, जिसको महज सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ख्वाजा आसिफ के केसेस शामिल थे, जिनमें अब तक कुछ नहीं निकल सका, और ये उन तमाम सियासी लोगों पर केसेस की नौयत आज तक सियासी इंतकाम के जुमरे में ही आती है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केसेस इसी बहस की एक वाज़ेह मिसाल हैं। सितंबर 2020 में इन्हीं आमदन से ज़्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में नैब ने हिरासत में लिया। उनके बेटे और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को भी जून 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में इस नौयत के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। ताहम जुलाई 2023 में एहतिसाब अदालत ने दोनों को 7 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया।
کیونکہ نیب کی طویل عرصے تک جاری رہنے والی تحقیقات میں ایسے ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے جو ادارے کے بنائے گئے سنگین کیسز اور ان میں عائد کیے گئے الزامات کو ثابت کر پاتے ہیں۔ بعد میں فروری 2025 میں رمضان شوگر مل کیس میں 2.13 ارب روپے کے عوامی فنڈ کے غلط استعمال کا مقدمہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے معاملات سے یہ تاثر جاتا ہے کہ نیب کے اقدامات بعض اوقات شواہد کی بجائے سیاسی حالات کے تابع رہے ہیں۔ یہ اس دیگر گوں صورتحال میں سے ایک قصہ تھا جس نے قانون سازوں کو مجبور کیا اور 2022 میں قومی اسمبلی نے نیب آرڈیننس 1999 میں اہم ترمیم کی۔ ان میں 2 قانون سازیاں کی گئیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ترمیمی ایکٹ 2022 اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2022 دوسرا۔ ان ترمیم میں نیب کے دائرہ کار کو محدود کیا گیا۔ اب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکسیشن کے معاملات کابینہ کے فیصلے، کمیٹیاں اور ریگولیٹری ادارے کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ بدعنوانی کی تعریف میں یہ شق شامل کی گئی کہ صرف مالی فائدے کے شواہد موجود ہوں اور تحقیقات کے لیے کم از کم 50 کروڑ روپے کی مالی رقم ہونا ضروری ہے۔ اس سے ادارے کی توجہ بڑے مالی سکینڈلز اور واضح نقصان والے کیسز کی جانب مرکوز ہو گئی، جبکہ چھوٹے یا پیچیدہ غیر مالی معاملات سے ممکنہ تضاد سے بچاؤ ہوا۔ اس قانونی ترمیم کے بعد نیب نے اپنے اندرونی نظام میں بھی اصلاحات کی۔ ہیڈ کوارٹر میں مرکزی شکایات سیل، اوریجنل بیوروز میں شکایات سیلز کے قائم کیے گئے تاکہ مقدمات کو مقررہ مدت میں چھانٹ کر کے آگے بڑھایا جا سکے۔ شکایات درج کرنے کے لیے لازمی شرائط، مخلصانہ اور حقیقی شواہد کی ضمانت، حلف نامے اور ماضی کے ریکارڈز کے تقاضے متعارف کروائے گئے۔ ملزم کی بجائے مدعی عالیہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور شناخت مقدمے کے فیصلے ہونے تک مخفی رکھی گئی۔ پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے لیے علیحدہ AFC اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل قائم کی گئی اور کاروباری طبقے کے لیے BFCS یعنی کہ بزنس فیسیلیٹیشن سیلز کا نظام ترتیب دیا گیا۔ آپریشنل اصلاحات میں بھی جدت آئی اور گواہان کے بیانات کی الیکٹرانک ریکارڈنگ، بینک اکاؤنٹس اور مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے کے لیے AI سسٹمز، آفیسز کے ذریعے کاغذاتی کارروائی کی کمی اور گوادر اور چمن میں سب آفیسز کا قیام، ہر مرحلے پر مدعی عالیہ کو سماعت کا حق اور کیسز میں غلطیوں یا کمی کو دور کرنے کے لیے ہائی لیول کمیٹی کی تشکیل شامل ہیں۔ ادارے کی استعداد کار کو بڑھانے اور دنیا میں تحقیق اور تفتیش کے جدید علوم اور طریقہ کار کو اپنانے کے لیے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان اصلاحات کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ کاروباری برادری میں اعتماد بحال ہوا، سرکاری محکموں کے ساتھ تعاون بہتر ہوا، ابتدائی شکایات کی تعداد 2338 سے کم ہو کر 1639 رہ گئی اور بعد از تصدیق 89 سے صرف 20 رہ گئیں جو شفاف اور محتاط جانچ کی علامت ہیں۔ ایک نیا لینڈ ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا جس کے ذریعے 4.53 ملین ایکڑ سے زائد سرکاری زمین جس کی مالیت تقریباً 8000 ارب روپے ہے بازیاب کرائی گئی۔ اس کے ساتھ پونزی اسکیم اور ہاؤسنگ فراڈز میں متاثرہ 1,21,635 شہریوں کو 124.86 ارب روپے کی رقم شفاف آن لائن نظام کے ذریعے واپس بھجوائی گئی۔ منی لانڈرنگ کے خلاف نیب کی کاروائیاں بھی نمایاں رہیں۔ تقریباً 118 ارب روپے کے غیر قانونی اثاثوں پر مشتمل 21 بڑے مقدمات میں کامیاب کاروائیوں کی گئیں۔ ان کی اثاثوں کی تلاش کے لیے نیب نے ملائیشیا، سعودی عرب، آسٹریلیا، چین، سری لنکا، روس اور تاجکستان سمیت کئی ممالک کے ساتھ مفاہمتی یادداشتیں دستخط کیں اور انٹرپول اور دیگر بین الاقوامی نیٹ ورکس کے ذریعے معلومات کے تبادلے کو مؤثر بنایا۔ نیب کی ادارہ جاتی اصلاحات کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے۔ نیب کے قیام 1999 سے فروری 2023 تک 23 سال میں نیب نے 883.58 ارب روپے کی وصولیاں کی۔ گزشتہ 2.5 سالوں مارچ 2023 سے اکتوبر 2025 کے دوران نیب نے 8397.75 ارب روپے ریکوری کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ گزشتہ 2.5 سالوں میں ریکوریز کا تناسب بنسبت 23 سالوں کے 10 گنا زیادہ 947% ہے۔ گزشتہ 2.5 سالوں میں نیب کو 15.33 ارب روپے بجٹ ملا، ہر ایک روپے کے بدلے 548 روپے کی ریکوری ہوئی۔ پوری طور پر نیب نے 9281.33 ارب روپے کی وصولی کی۔ نیب کو اس سال کے آخر تک 2000 ارب روپے کی ریکوریز متوقع ہیں۔ یہ اصلاحات ترمیمی نیب قانون کی روشنی میں ادارے کی فعالیت اور افادیت کو بڑھانے کے لیے کی گئیں۔ نیب ہیڈ کوارٹر، اوریجنل بیوروز میں شکایات سیل، گوادر اور چمن میں سب آفس قائم، تحقیقات اور تربیت کے لیے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کا قیام، مدعی عالیہ کو ہر مرحلے پر سماعت کا حق اور فیصلے تک شناخت مخفی رکھی جائے گی۔ پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ ای آفس نظام متعارف اور کاروباری طبقے کے لیے بزنس فیسیلیٹیشن سیل قائم کر دیا گیا۔ گواہوں کے بیانات الیکٹرانک طریقے سے ریکارڈ اور مالی شواہد کا تجزیہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوگا۔
کیسز میں غلطیوں یا کمی کو دور کرنے کے لیے ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اصلاحات کی وجہ سے ایک مہینے کے عرصے میں ابتدائی شکایات کی تعداد 2338 سے 1639 ہو گئی۔ لینڈ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 8000 ارب روپے مالیاتی 4.53 ملین ایکڑ سرکاری زمین بازیاب ہوئی۔ پونزی اسکیمز ہاؤسنگ فراڈ کے متاثرین کو 124.86 ارب روپے واپس کیے گئے۔ 118 ارب روپے مالیت کے غیر قانونی اثاثوں پر مشتمل منی لانڈرنگ کے 21 بڑے مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ اسداد بدعنوانی میں بین الاقوامی تعاون کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ مفاہمتی یادداشتیں دستخط کی گئیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اصلاحات پاکستان میں احتساب کے نظام کو زیادہ متوازن بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ایک ایسا نظام جہاں ادارہ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہتھیار نہ ہو بلکہ عوام کے مفاد کا محافظ ہو، جہاں تحقیقات شواہد کی بنیاد پر نہ ہوں کہ کسی سیاسی ترجیح کی بنیاد پر، جہاں کاروباری اور سرکاری شعبہ محسوس کریں اور عام شہری براہ راست انصاف اور شفافیت کے فوائد دیکھیں۔ یہ اصلاحات مستقل اور شفاف انداز میں نافذ رہیں تو نیب عوامی اعتماد بحال کرنے اور حقیقی معنوں میں طاقتور حلقوں کو جواب دہ بنانے میں ایک مضبوط اور قابل اعتبار ادارہ بن سکتا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب احتساب کا لفظ سن کر عوام میں خوف پیدا ہوتا تھا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن میں زیر حراست افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ ان افسوسناک سانحات نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یہ سوال پیدا کیا گیا کہ اگر احتساب انصاف کے بغیر ہو تو پھر اس کا مقصد کیا رہ جاتا ہے۔ ان واقعات نے یہ احساس دلایا کہ کرپشن کے خلاف جنگ ضروری ہے، مگر اس جنگ میں انسانیت، شفافیت اور بنیادی حقوق قربان نہیں کیے جا سکتے۔ یہی احساس نیب کی اصلاحات کی بنیاد بنا اور ایک ایسا سفر جو خوف سے اعتماد اور جبر سے انصاف کی طرف بڑھا۔ قومی احتساب بیورو نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ احتساب کے نظام میں خود احتسابی سب سے ضروری ہے۔ اس مقصد کے تحت حکومت اور پارلیمان نے 2022 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ترمیمی ایکٹ اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ترمیمی ایکٹ دوسرا منظور کیے اور ان ترمیم کے ذریعے نیب کے اختیارات کو از سر نو متعین کیا گیا تاکہ اس کا دائرہ کار صرف حقیقی مالی کرپشن تک محدود رہے۔ اب نیب ٹیکس سے متعلق معاملات کابینہ یا ریگولیٹری اداروں کے پالیسی فیصلوں اور انتظامی نوعیت کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور بدعنوان عمل کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے مالی فائدے کے ثبوت کو لازم قرار دیا گیا، جبکہ 500 ملین روپے سے کم مالیت کے مقدمات کو نیب کے دائرہ اختیار سے خارج کر دیا گیا۔ قانونی اصلاحات کے بعد نیب نے اپنے اندر بھی بڑی تبدیلیاں کی۔ شکایات کے نظام کو مکمل طور پر شفاف بنایا گیا، مرکزی کمپلینٹ سیل ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا گیا، جبکہ ریجنل بیوروز میں شکایتی سیل بنائے گئے جو مخصوص مدت میں شکایات کی جانچ کرتے ہیں۔ جعلی، بدنیتی پر مبنی اور جھوٹی شکایات کی حوصلہ شکنی کے لیے حلف نامہ جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا اور ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی شک بھی شامل کی گئی۔ انسانی حقوق کے احترام کے پیش نظر ملزم کی جگہ مدعی عالیہ کا اصطلاح استعمال کی گئی تاکہ اس کی شناخت فیصلے سے پہلے ظاہر نہ ہو۔ اس دوران مختلف طبقات کے لیے سہولت کاری سیلز قائم کیے گئے تاکہ نیب کا عمل یک طرفہ نہ ہو۔ پارلیمنٹیرینز کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے ماتحت اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل، بیوروکریٹس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور صوبائی چیف سیکرٹریز کے تحت رابطے مراکز، جبکہ کاروباری طبقے کے لیے بزنس فیسیلیٹیشن سیل قائم کیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ احتساب کے نام پر کاروبار یا انتظامی فیصلہ سازی متاثر نہ ہو، بلکہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں شفافیت کے ساتھ ترقی ممکن ہو۔ نیب نے اپنے اہلکاروں کے لیے اندرونی احتسابی سیل بھی قائم کیا تاکہ خود ادارے کے اندر شفافیت اور دیانتداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریجنل دفاتر میں ہر ماہ عوامی سماعتیں منعقد کی جاتی ہیں جہاں شہری براہ راست اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ زائرین کے لیے فیڈ بیک فارم بھی متعارف کروایا گیا تاکہ ادارے کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نیب کے طریقہ کار کا اہم حصہ بن گیا۔ اب گواہوں کے بیانات الیکٹرانک طریقے سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اے آئی پر مبنی ای انویسٹیگیشن سسٹم کے ذریعے بینک ریکارڈ اور مالی شواہد کی جانچ زیادہ مؤثر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ ای آفس سسٹم نے نیب کے کام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا ہے، جس سے کاغذی کارروائی کم اور شفافیت زیادہ ہوئی ہے۔ گوادر اور چمن میں ذیلی دفاتر قائم کرنے کی عوام کی رسائی بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدعی عالیہ کو ہر مرحلے پر حق سماعت دینے کا عمل بھی شامل کیا گیا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر اگر مقدمے میں کمی یا غلطی محسوس ہوئی تو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی اسے درست کر سکتی ہے۔ نیب نے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی بھی قائم کی ہے تاکہ ملک بھر کے انسداد بدعنوانی اداروں کو تربیت اور تحقیق کی سہولت دی جا سکے۔ آخر میں سوال وہی ہے جو برسوں سے تشنا ہے، کیا پاکستان میں احتساب واقعی ایک غیر جانبدار، شفاف اور انصاف پر مبنی نظام بن سکے گا؟ نیب نے قوانین اور تفتیشی صلاحیت میں بڑی تبدیلیاں ضرور کی ہیں، ریکارڈ ریکوریز بھی ہوئی ہیں اور کاروباری اور انتظامی حلقوں کا اعتماد بھی کسی حد تک بحال ہوا ہے، مگر اصل امتحان ابھی بھی باقی ہے۔
جب تک یہ ادارہ ہر سیاسی دور میں یکساں اصولوں کے ساتھ کام نہ کرے، طاقتور طبقے قانون سے بالاتر سمجھا نہ جائے اور احتساب کا عمل ہر دباؤ، ہر مسئلے سے آزاد نہ ہو، تب تک عوام کے دلوں میں کھڑا ہوا سوال اپنی جگہ موجود رہے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ اصلاحات محض اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک ایسے مستقل نظام کی بنیاد ثابت ہوں گی جو واقع ملک کو کرپشن سے پاک کرنے میں کردار ادا کر سکے، کیونکہ مضبوط ادارے ہی مضبوط قوموں کی پہچان ہیں۔ پاکستان میں اداروں کی کریڈیبلٹی پر اس وقت تک سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تب تک کوئی ادارہ جو سیاسی طور پر استعمال نہ ہو، کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ادارہ، چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، اگر سیاسی طور پر استعمال ہوگا تو پھر عوام کا اعتماد اس پر کم رہے گا، اور اسی طرح کے جو سوالات ہیں وہ نیب جیسے ادارے پر اٹھتے رہیں گے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنی حدود و قیود اور انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کرے گا تو پھر پاکستان کی ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔